नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों कैंपस में अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फहमी के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है कि हमारे नाज़रीन ने इस प्रोग्राम में ख़ासी दिलचस्पी ली। हमें बड़ी तादाद में आपके ख़ुतूत और आपके ईमेल्स मौसूल हो रहे हैं और बहुत सारे नाज़रीन सवालात के जवाबात भी हमें इरसाल कर रहे हैं और उन जवाबात को चेक करने का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है कि कुरान फहमी के लिए हमारा ज़ौक़ व शौक़ वाक़तन बड़ा मिसाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कुरान फहमी के इस ज़ौक़ व शौक़ को बरकरार रखे, अल्लाह इसको और बढ़ाए। और अगर इंशाअल्लाह आप बाकायदगी के साथ इन क्लासों से इस्तिफ़ादा करते रहे तो कुरान मजीद का बहुत सारा फैज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फ़रमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पिछली क्लास में ग्रामर का पोर्शन मुकम्मल करके कुरान मजीद के तर्जुमे का आगाज़ भी कर दिया था और हम सूरतुल हुजरात की दूसरी आयत का तर्जुमा कर रहे थे। आइए आज हम इस तर्जुमे को अब आगे बढ़ाते हैं। सूरह हुजरात की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, बुलंद न करो अपनी आवाज़ें, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और उनके सामने अपनी बात को इस तरह से ऊंचा न करो, कजहर बाज़िकुम लिबास, जैसे कि तुम में से बास का बास के लिए अपनी बात को बुलंद करना होता है। यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे अल्फाज हैं अन तहबता अमालुकुम, अन तहबता अमालुकुम। आइए कि लफ्ज़ पे गौर करते हैं। अन, ये आपको याद होगा नवासिब मुज़ारे में से है, यानी हमने नवासिब मुज़ारे पढ़े थे, लन, अन, इज़न, कई, हत्ता और लाम ज़ेर ली। और ये जितने भी हरूफ होते हैं ये फ़ेल मुज़ारे को नसब में ले आते हैं। तो यहाँ पर बजाय तहबतू के तहबता आया है इस अन की वजह से। अन के मानी के। उसके बाद तहबता, ये फ़ेल मुज़ारे है। कैसे मालूम हुआ? इसलिए कि इसमें ता आ रहा है और मुज़ारे में 4 हरूफ होते हैं जो कि मुज़ारे की अलामत कहलाते हैं, या, ता, अलिफ और नून। बाज़ सीगों में या आता है, बाज़ में ता आता है और एक सीगे में ये अलिफ आता है या हमज़ा, और आखिरी सीगों में नून आता है। इससे हमने पहचाना कि ये फ़ेले मुज़ारे है। अगर आप गौर करेंगे तो इसका मादा है हा, बा और ता। इन 3 हरूफ से ये लफ्ज़ बना है। जब आप जाएंगे डिक्शनरी में तो डिक्शनरी में आपको हा, बा, ता के सामने लिखा हुआ मिलेगा सीन। डिक्शनरी के हवाले से मेरा आपको मशवरा यह है कि मिसबाहुल लुगात के नाम से एक बहुत ही उम्दा डिक्शनरी लुगत मिलती है, मिसबाहुल लुगात। और इस लुगत में तकरीबन 50,000 अरबी हरूफ का, अरबी अल्फाज का तर्जुमा दिया गया है। ये डिक्शनरी आप बाज़ार से हासिल कर सकते हैं, आसानी से दस्तयाब होगी। आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो हा, बा, ता के सामने लिखा होगा सीन। इसका मतलब यह है कि यह बाब समया से है। समया, बाब समया में माजी होता है समया और मुजारे होता है यस्माउ।
سمع یسمعو، اب یسمعو کے وزن پر ہا با تا مادے سے بنے گا. آپ سین کی جگہ رکھیے ہاں، میم کی جگہ رکھیے با، عین کی جگہ رکھیے تا، تو یسمعو کے بجائے بنے گا یہبتو. اور جب ان لگ گیا تو یہ بجائے یہبتو کے یہ ہو گیا یہبتا. یہبتا اس کے معنی آپ کو ملیں گے لغت میں کہ ضائع ہونا، برباد ہونا. تو ترجمہ یہ ہو جائے گا ان تہبتا، کہیں تمہارے اعمال، ان تہبت اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال. یا مبادہ، ان کا ترجمہ مبادہ بھی کیا جاتا ہے، مبادہ ضائع ہو جائے اعمالکم، تمہارے اعمال. اعمال یہ عمل کی جمع ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. ان تہبت اعمالکم، اس پر اعمال پر حالت رفع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا فاعل ہے. یہ تہبتا یہ مضارع کا بالکل پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. مبادہ ضائع ہو جائیں اعمالکم، کم ضمیر ہے، اعمالکم مرکب اضافی کہلائے گا، تمہارے اعمال. مبادہ ضائع ہو جائے تمہارے اعمال، یعنی اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا یا ان کے سامنے بلند آواز سے بولے تو خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَأَنْتُمْ لا تشعرون. وقف کریں گے تو وَأَنْتُمْ لَا تشعرون. واو یہ جب دو جملوں کو جدا کرے تو اسے کہتے ہیں واو استیناف. تو یہ استیناف کا واو ہے. اگر یہ دو اسماء کو جدا کر رہا ہو یا دو مرکبات ناقصہ کو تو اسے ہم کہتے ہیں عطف کا واو. جب دو جملوں کو الگ جدا کرے تو اسے کہتے ہیں استیناف کا واو. انتم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. ہم نے پڑھی تھی ضمائر انتا، انتما، انتم. انتم کے معنی تم سب، انتم و انتم اور تم سب. واو کے معنی اور، انتم تم سب. لا تشعرون، لا دو قسم کا ہو سکتا ہے مضارع سے پہلے، یا تو نہیں کا یا نفی کا. جو لا نہیں کا ہوتا ہے وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، تو پھر یہ نون باقی نہیں رہتا. اور جو نفی کا ہوتا ہے وہ مضارع پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. لہٰذا یہ لا نفی ہے، سمپل نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. لا تشعرون، تشعرون پہ آئیے غور کیجئے. پھر تا بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، تا اس میں علامت مضارع ہے. اس کا مادہ ہے شین، عین اور را. اور لغت میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا اس کے آگے نون. نون کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب نصرہ سے ہے. باب نصرہ کیا ہوتا ہے؟ نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو. تو ینصرو سے ینصرو، اور جب ہم بجائے نون صاد را کے ماذا رکھیں گے شین عین را، تو یہ بن جائے گا یشعرو. اور یشعرو کی آپ گردان کیجئے مضارع میں تو یشعرو، یشعران، یشعرون. تو تیسرا صیغہ بنے گا، یا ہم کہیں گے جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا یشعرون. اور مزید آگے جائیں گے
تو پھر اسی وزن پر بنے گا نواں صیغہ جمع مذکر حاضر کا تشعرون، یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تشعرون، اور وہی یہاں پر آیا ہے. تو یہاں پر صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. تشعرون تم شعور رکھتے ہو، لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے ہو. تو وانتم لا تشعرون اور تم شعور نہیں رکھتے ہو. تو مراد ہوگا، ترجمہ پوری آیت کا یوں بنے گا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور نہ ان کے سامنے بات کو اس طرح بلند آواز سے کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے کرتے ہیں، مبادا ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں شعور تک نہ ہو، تمہیں معلوم تک نہ ہو، اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. ترجمہ پھر سنیے پوری آیت کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے سامنے بات کو اس طرح سے اونچا نہ کرو جیسے تم میں سے بعض کے سامنے کرتے ہیں، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، مبادا ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں شعور تک نہ ہو. خود سوچئے، اگر صرف نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کتنی بڑی سزا کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آئیے اب تیسری آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین یغضون، ان الذین یغضون، انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ہم نے 6 حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، انا، انا، لیتا، لعلا، لاکنہ، کأنہ. ان میں سے انا ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. اللہ زینہ نصب میں ہے، چونکہ یہ مبنی ہے، یہ رفع نصب جر میں ایک ہی طرح رہتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ زینہ یہ اس میں موصول ہے. الذی واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اللہ زینہ، بے شک جو لوگ. اب آئیے یغضون پہ غور کرتے ہیں. یغضون میں یا شروع میں بتا رہی ہے کہ یہ بھی مضارع ہے، کیونکہ علامت مضارع میں یا، تا، الف اور نون ہوتا ہے یتان. یا آپ غور کریں گے تو یہاں پر ضاد کے اوپر تشدید ہے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مادے میں ضاد 2 مرتبہ آیا ہے، غین، ضاد اور ضاد. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس مادے میں ایک صحیح حرف اگر 2 مرتبہ ریپیٹ ہو تو اسے مضاف کہا جاتا ہے. تو یہ اس فعل کا نام ہوگا مضاف، اس لیے کہ اس کے مادے میں ایک لفظ 2 مرتبہ، ایک حرف 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. جب آپ جائیں گے لغت میں اور غین زا کو دیکھیں گے، غین ضاد، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باب نصرہ سے ہے. باب نصرہ میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو. جب آپ مادہ رکھیں گے غین ضاد، نون صاد را کی جگہ، تو یہ بنے گا یغززو. اب یہ مضاف کا ایک قاعدہ ہے
اس کو نوٹ کر لیجئے، بار بار آئے گا، دہراتے رہیں گے کہ مضاف میں یہ جو دو حرف ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مثل اول، دوسرے کو کہتے ہیں مثل ثانی۔ مثل اول، مثل ثانی، جب بھی کسی صیغے میں مثل اول سے پہلے حرف ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے، تو لہٰذا یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا یغز زو۔ مثل اول نے اپنی حرکت پیچھے دے دی غین کو، اب یہ جب دو زوات جمع ہیں ان کا ادغام ہوگا، اور ہم اس کو بجائے ایسے پڑھنے کے یغز یا غزو، ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے یغزو، یغزو، اور لغت میں اس کے معنی آپ کو ملیں گے پست کرنا، دھیما کرنا، یغزو۔ جب آپ یغزو سے گردان کریں گے تو یہ تو مضارع کا پہلا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ ہوگا یغزون، یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا یغزون، ترجمہ ہوگا جو پست رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغزون پست رکھتے ہیں۔ کس چیز کو پست رکھتے ہیں؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں، اصواتہم، اصواتہم، صوتن کی جمع اصوات، یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں اس پہ زبر آئی ہے۔ اصواتہم، اپنی آوازیں، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اصواتہم مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے ضمیر، اصواتہم، اپنی آوازیں۔ اس کے بعد الفاظ ہیں عندہ رسول اللہ، عندہ رسول اللہ، عندہ، عندہ ظرف ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف کئی ہوتے ہیں، فوقا اوپر، تحتا نیچے، عندہ پاس، امامہ سامنے، قبلہ پہلے، بعدہ بعد میں، ان میں سے ظرف ہے۔ یہ ظرف پر نصب آتی ہے، کبھی آپ اندو نہیں پڑھیں گے بلکہ اندہ، اندہ۔ عام طور پر جب بھی یہ استعمال ہوگا ظرف کے طور پر تو اس پر زبر آئے گی، بعض صورتوں میں پیش آتی ہے لیکن وہ بہت کم ہے، آگے اس کی مثالیں آئیں گی وہاں سمجھ لیں گے۔ تو یہ ظرف ہے اندہ، یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا جب بھی ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، لہٰذا اس کے بعد جو آ رہا ہے رسول، یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ مرکب اضافی کے بارے میں اپنے قواعد ذہن میں پھر تازہ کیجئے کہ مضاف پر ال نہیں ہوتا، مضاف پہ حرکت ایک ہوتی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر رسول اللہ، یہ پھر ایک مرکب اضافی ہے، اب رسول اللہ کا مضاف ہے، اس لیے اس پر حرکت ایک ہی ہے، اس پہ ال نہیں ہے، اور حرکت اس پر جر کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ جرکیت ہوتی ہے، اللہ یہاں پر اس کا مضاف الیہ ہے۔ اللہ پر جر کا اعراب کیوں ہے؟ اللہ مضاف الیہ ہے۔ تو ترجمہ اس اتنے ٹکڑے کا ہوگا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ مضاف الیہ، رسول اللہ کا مضاف، لیکن پھر رسول کے پاس تو رسول پاس کا مضاف الیہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاس، یہ ہے مضاف۔ تو ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول کے پاس۔ مرکب اضافی کا ترجمہ ترتیب الٹ کے کرتے ہیں۔ اب آئیے اتنے حصے کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ بے شک
جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے پاس۔ محترم ناظرین، ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا ہے۔ بقیہ ترجمہ آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس ترجمے کو جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک ٹھیک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے ہمارے ذوق و شوق کو برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 19 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے ان ڈیش میں سے ہے، ان ڈیش میں سے ہے۔ اے جوازم مضارع، بی نواسب مضارع، سی ظرف۔ دوسرا سوال ہے اعمالکم ڈیش ہے۔ اے مرکب توصیفی، بی مفعول، سی مرکب اضافی۔ تیسرا سوال ہے لا تشعرون میں لا ڈیش ہے۔ اے لائے نفی، بی لائے نہیں، سی لائے امر۔ چوتھا اور آخری سوال ہے یغضون کا مادہ ہے غین ضاد ضاد، اور یہ ڈیش ہے۔ اے محموز، بی مضاعف، سی لفیف۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سوالات سن لیجئے۔ پہلا سوال ہے ان ڈیش میں سے ہے، ان ڈیش میں سے ہے۔ اے جوازم مضارع، بی نواسب مضارع، سی ظرف۔ دوسرا سوال ہے اعمالکم ڈیش ہے۔ اے مرکب توصیفی، بی مفعول، سی مرکب اضافی۔ تیسرا سوال ہے لا تشعرون میں لا ڈیش ہے۔ اے لائے نفی، بی لائے نہیں، سی لائے امر۔ چوتھا اور آخری سوال ہے یغضون کا مادہ ہے غین ضاد ضاد، اور یہ ڈیش ہے۔ اے محموز، بی مضاعف، سی لفیف۔